बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज की अहम तरीन खबर, ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। अहम ज़राए ISPR के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू हो चुका है। ISP के अहम इस वक्त वतन अजीज पाकिस्तान में एक्सटेंशन की टेंशन बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन टकराव की तरफ जाती जा रही है। ऐसा लगता है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है, आइन और अदालतों का हुक्म नहीं मानना। ऐसे में जस्टिस फायद ईसा का एक और बड़ा फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में आ गया। इससे जो आजकल मीडिया में शोर मचा हुआ है कि मौजूदा हुकूमत चीफ जस्टिस फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन देना चाहती है, इसको तक़वियत मिल रही है। क्या वाकई ही ऐसा है? अगर ऐसा होता है तो बज़ाहिर महसूस नशिस्तों का फैसला भी इमरान के हक में जो फुल कोर्ट ने दिया था, क्या उस पर अमल दरामद होगा, नहीं होगा? ये सवालात पैदा होते जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने वाशगाफ बानी PTI अडयाला जेल में बैठे लीडर ने कहा है कि अगर जस्टिस फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन दी गई क्योंकि जो कानून के खिलाफ है, तो हम मूवमेंट चलाएंगे। याद रखें कि इसी बातों का इजहार एक्सटेंशन पर खदशात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI कर रही थी। वो कह रहे थे अगर फायद ईसा साहब का 3 माह का पहले नोटिफिकेशन हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का क्यों नहीं हो रहा? अब आहिस्ता आहिस्ता जो गुत्थी उलझाई गई है वो सुलझती जा रही है। इस एक्सटेंशन से इस निज़ाम के इस निज़ाम की बका जुड़ी हुई है। फार्म 47 के तहत बनने वाली हुकूमत आज सुप्रीम कोर्ट से आने से होके एक फैसले की एक्सटेंशन को तनाजुर में देखा जा रहा है। जो आज अहम फैसला आया ना, उस फैसले को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन के तनाजुर में मुवाजना कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं, हसनात मलक साहब हो, मतीउल्लाह जान हो, जो सदीक जान हो, असद तूर हो, और ऐसे दोस्त खदशात का इजहार कर रहे हैं और वो बार बार चीफ जस्टिस साहब को मुतनाज़ा कह रहे हैं कि उनका अमल जैसे वो चीफ जस्टिस थे खाली फायद ईसा, वैसा नहीं दिखाई दे रहा और बादिल नज़र में हर तरीके से वो तरीके इंसाफ को फ़ायदा देते हुए नज़र आते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के तनासुब से PTI की 3 सीटें जो उनकी सीटें थी, जिसको अवाम ने उनको दिया था, निश्चित PTI से छीन के मुस्लिम लीग नून की झोली में डाल दी। मुस्लिम लीग नून की PTI की जीती हुई सीटों को मुस्लिम लीग नून की झोली में डाल दिया। और इसीलिए अगर महसूस नशिस्तें भी मिल जाती हैं 2/3 मेजोरिटी के बाद ही फिर एक्सटेंशन का ख्वाब पूरा होगा। नाज़रीन, इस केस में NA 154 154, NA 81 गुजरांवाला और NA 79 69 यानी कि गुजरांवाला के इंतखाबी नताइज का मामला था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जीते थे। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने इनका बल्ले का निशान छीन लिया था, कंपेन नहीं चलाई दी जा रही थी, इन पर सख्तियां की जा रही थी। तीनों हलकों में PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे और इसके बाद नून लीग के उम्मीदवारों ने रिटर्निंग अफसर जो इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे असर थे, जिन पर खदशात का इजहार कर रहे थे, अफसरों को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी। दोबारा गिनती की दरख्वास्त में रिटर्निंग अफसर ने मंजूर कर ली और दोबारा गिनती में थैलों से निकलने वाले वोट में जिन पर दोबारा मोहरें लगी हुई थी और मुस्लिम PTI के मुताबिक ये थैले खुलाए गए थे। रिटर्निंग अफसर ने किसके कहने पे खुलाए कि नहीं खुलाए, ये तो अब रिटर्निंग अफसर ही बता सकता है, जो उसको दोबारा खुले हुए थे और कई कई मोहरें दोबारा लगाई गई थी। इन डबल स्टैंप वोटों की बुनियाद पर PTI के जीते हुए उम्मीदवारों से फतह छीन ली गई। डबल पहले खोले गए PTI के मुताबिक, डबल स्टैंप लगाई, छीन ली गई और नून लीग के हारे हुए उम्मीदवारों को जीता हुआ बाकायदा करार दे दिया गया। PTI के उम्मीदवारों ने इस नाइंसाफी और धांधली और खुली फाशिज्म के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया।
ہائی کورٹ نے دوبارہ گنتی کے فیصلے کو کلندم قرار دے دیا. انہوں نے کہا جب پہلا فاصلہ تھا بعد میں ریٹائرنگ افسروں کے پاس میں تھے, ڈبے چینج ہو گئے, چونکہ اس کو ختم کر دیا, اور ان کے بعد نون لیگ یہ سیٹیں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی. اس کے بعد نون لیگ سپریم کورٹ, یاد رکھیں پھر لفظ آ گیا سپریم کورٹ, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ لے گئی اور کہتی رہی کہ سپریم کورٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا. آئینی ماہرین کے مطابق انہیں یقین تھا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال ہوگا کیونکہ اس میں آئینی نقطے اٹھائے گئے ہیں. لے گئی جہاں چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے خود اپنے ہی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا, لیکن وہ خود اس کیس میں بیٹھے. اس کیس میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان, یہ 2 نام یاد رکھ لیجیے, نے فیصلے کے حق میں, جبکہ جسٹس عقیل عباسی نے فیصلے سے اختلاف کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 8 فروری کے الیکشن میں 9 فروری کے روز فارم 47 یعنی کہ جو 8 کو ہار چکی تھی مسلم لیگ نون پیپلز ڈے, اور اگلے دن فارم 47 میں تبدیلی کر کے نون لیگ کو اکثریت دلوائی گئی تھی. اور یہ بات زبان زد عام تمام سیاستدان اور تمام آئینی ماہرین, قانونی ماہرین اور تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں. اصل پلان تو یہ تھا کہ 2/3 اکثریت لی جائے تاکہ آئین میں ترمیم کی جائے, اور سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد آئین میں ترمیم کا خواب, جو سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے 13 رکنی بینچ نے کہا کہ مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی ہے, اور وہ خواب چکنا چور ہو گیا. اگر یہ سیٹیں نہیں ملتی تو 2/3 میجورٹی نہیں ہوتی اور آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی. آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی تو چیف جسٹس آف پاکستان کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی, تو انہیں پھر اکتوبر میں گھر جانا ہوگا. اس خواب کا پورا دکھائی نہیں دے رہا تھا, اسی لیے اب پلان بی پر دوبارہ پی ٹی اے کے مطابق کام شروع ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے باقاعدہ پاکستان پی ٹی آئی کے رہنماؤں گوہر ایوب نے کہا تھا دوبارہ گنتی میں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں کم کرنے کا پلان تیار ہے. انہیں کس نے بتایا؟ اس کا جواب تو وہ دیں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ریٹرننگ افسروں نے بیلٹ باکس کو کھولا اور اس میں کچھ گڑبڑ کی ہے, اور اس کا باقاعدہ قومی اسمبلی میں عمر ایوب کی تقریر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی 20 سیٹیں چھینی جائیں گی. عمر ایوب نے بتایا کہ مبینہ طور پر اس پلان کی اوز الیکشن کمیشن کو کینیڈا میں, عمر ایوب کے مطابق, میں ہرگز نہیں کہہ رہا, کینیڈا میں سفیر بنایا جائے گا, کیونکہ موجودہ اس وقت چیف الیکشن کمیشنر نہایت متنازع ہے. ایسے میں ان کا پاکستان میں عام جگہ پر چلنا خاصا مشکل ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے, چوری کیا گیا ہے, انہوں نے ووٹ دیا کس کو اور کامیاب کس کو دیا گیا. اسی لیے مسلم پی ٹی آئی کے مطابق انہیں کینیڈا کا سفیر بنایا جانے کا امکان ہے. سپریم کورٹ نے اس فیصلے سے عدالت میں جاری ججز کے اختلافات کا نقطہ ایک بار پھر زہر بحث آ گیا ہے کہ لگتا ہے ایک گروپ فائز عیسیٰ صاحب کا ہے اور کچھ ججوں میں اختلافات ہیں. گو کہ عدلیہ ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے اور ہمیں اپنی عدلیہ پر پورا یقین ہے. سپریم کورٹ کی کوریج کرنے والے رپورٹرز کے مطابق جسٹس عقیل عباسی کے اختلافی نوٹ نے واضح کر دیا ہے کہ ایک آزاد جج ہیں یہ, اور وہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. جبکہ انہی رپورٹروں کے مطابق جسٹس افغانی فائز عیسیٰ صاحب کے قریب ہیں, تاہم انہوں نے فیصلہ آج سنا دیا ہے. ایک جج آزاد ہے وہ دباؤ. دوسری جانب القادر یعنی کہ القادر یونیورسٹی کیس بھی فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکا ہے, کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے, حکومت کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو تمام کیسوں میں جو بری ہو رہے ہیں اس سے پہلے ایک اور کیس یعنی کہ القادر یونیورسٹی کیس کے مقدمے میں سزا سنائی جائے تاکہ ان کی رہائی ناممکن کر سکے, جبکہ عدالتی فیصلے ان کے حق میں ہی زیادہ آ رہے ہیں. توشہ خانہ سائفر عدت کے سارے اپنی موت آپ مر چکے ہیں. نیب کے کردار پر بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے میاں گل حسن اورنگزیب بھی کمال جج ہیں. میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس خبص اور اس نفسا نفسی کے دور میں وہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے جدوجہد کرتے جا رہے ہیں. نیب کے کردار پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اہم سوالات اٹھائے ہیں.
میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا توشہ خانہ میں اگر کسی نے 108 تحائف حاصل کیے ہیں تو 100 نیب بار بار ہر کیس میں دوبارہ 108 دفعہ گرفتار کرے گی؟ ایک ہی دفعہ گرفتار کر کے ہمیشہ اگر کوئی بھی پکڑا جاتا تو سارے مقدمات کی تفتیش کر لی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جب ایک چیز ایک جگہ سے 108 دفعہ لی ہے تو بار بار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس لیڈر بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بادی نظر میں آنی ہونے ہر حال میں جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو ان کو جیل کے باہر نکلنے کا خوف ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ جس دن عدت نکاح میں سزا کلندم ہوئی اسی دن نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ جس دن عدت کیس میں سزا ختم ہوئی اسی دن دوبارہ گر لیا، پہلے کیوں نہیں گرفتار کیا؟ اس سے بادی النظر میں بدنیتی آتی ہے کہ مقصد عمران خان کی رہائی کا خوف ہے حکمرانوں کو کہ اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو لوگ جوگ در جور ان کا اتنا خطاب کریں گے کہ انہیں روکنا مشکل ہی نہیں حکومت کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ ناظرین، انہوں نے کیا کہ بشرا بی بی کو دوبارہ گرفتار کر لیا تھا۔ کیا یہ حسن اتفاق ہے کہ جس دن عمران خان کے کیس مقدمے ختم ہوتے ہیں انہیں پھر کسی کیس میں مبینہ جھوٹے کیس میں ختم کر لیا؟ جسٹس میاں گل اورنگزیب نے سوال اٹھایا کہ نیب کب اپنا آزادانہ کردار ادا کرے گی، یعنی کہ کب غیر جانبدار ہو کے کام کرے گی اور گناہ گاروں کے خلاف سزا دے گی؟ دوسری طرف عمران خان نے چند روز پہلے کہا تھا کہ 15 سال پہلے جس نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھی جو قانوناً کسی بھی مطابق نہیں لی جا سکتی، پابندی ہے، آج تک آصف زرداری اور شریف فیملی کی اور مریم کی یہ کیس نہیں کھل سکا۔ بھائی نیب میں کیس پڑا ہے، اس کو بھی سن لو، انصاف کے مطابق فیصلہ کرو، بری کر دو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گاڑی انہوں نے جائز لی ہے توشہ خانہ سے، کہہ دو کہ یہ غلط قانون ہے، توشہ خانہ سے گاڑیاں لی جا سکتی ہیں۔ لیکن ناظرین، دن بہ دن میرا خیال حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، ادھر بلوچستان اور کے پی کے بھی صورتحال کوئی بہتر نہیں ہے، دوسری طرف حکومت کسی بھی طور پر محسوس رشتوں کا عدالتوں کا فیصلہ نہیں ماننا چاہتی، جسی لیے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا یہ بات تو ذہن نشین کر لیں کہ عدالت کا حکم ماننا ہی ہوگا، چوائس ہی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا اپنی مرضی سے فیصلہ مانے۔ اور پارلیمنٹ یقیناً سپریم ہے لیکن وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر سکتی ہے، ماورا قانون کوئی نہیں پارلیمنٹ فیصلہ کر سکتی۔ کیا موجودہ پارلیمنٹ یہ ایکٹ پاس کر دے کہ پورے پنجاب ان کا ہو گیا، ایک ایک وزیر کو 4 شہر ہو گئے؟ تو یہ ممکن ہے؟ ناممکن ہے۔ اسی لیے پارلیمنٹ میں جب کوئی غلط ہوتا ہے، جسے اعتزاز احسن کے مطابق بہت سارے ایکٹ کو عدالت کالعدم قرار دے چکی ہے، مسترد کر چکی ہے، کینسل کر چکی ہے اعتزاز احسن کے مطابق، ان کا یقین ہے کہ یہ جو محسوس رشتوں پہ ایکٹ پاس کیا یہ سپریم کورٹ سے ختم ہو جائے گا یقینی طور پر۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کیونکہ پہلے بھی موجودہ حکومت کی پی ڈی ایم حکومت نے پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہ کرا کے آئین توڑا تھا، عدالت کا حکم نہ مان کے آئین توڑا تھا، اور اب بھی آئین توڑ رہی ہے، اور یہ ٹکراؤ کی پالیسی کسی بھی طرح جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین، شہباز شریف بھی آج کل تھوڑے سے پریشان نظر آتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حلقہ احباب سے کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک دن خبر چلائی کہ ایف آئی اے کے بشیر میمن کو گورنر سندھ لگایا جا رہا ہے، جس پر فاروق ستار ایم کیو میں نے کہا اگر لایا گیا تو ہم ساتھ چھوڑ دیں گے حکومت کا، جس پر فوری طور پہ اسحاق ڈار نے یو ٹرن لیا، جو نائب وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بشیر میمن کو گورنر سندھ نہیں لگا رہے، ایم کیو ایم کا ہی گورنر رہے گا، ٹسوری صاحب ہی گورنر رہیں گے۔ اینڈ پہ ناظرین ایک اہم خبر ہے کہ عمران خان نے چیف جسٹس فائد عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کی صورت میں ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی بقا اور بہتری کے لیے فیصلے کیے جائیں گے، انسانوں کی بجائے چوروں کی بجائے کیس کے میرٹ پر فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔